Dr. Salman Kirmani, Associate Professor, Agha Khan University Hospital, deciphers the myth of Down syndrome in an exclusive interview conducted by Dr. Iffat Sultana. Down syndrome क्या है? डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जो इस वजह से होती है क्योंकि कुदरती तौर पे जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम सेल्स में वो जुज़ हैं जहाँ सारा हमारा मौरूसी या जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है। तो क्रोमोसोम नंबर्स के हिसाब से जाते हैं और हर सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं। जो 21वां क्रोमोसोम है उसकी आम तौर पे 2 कॉपीज़ होती हैं, एक कॉपी माँ से आती है और एक कॉपी बाप से आती है। कुदरती तौर पे कभी कभार क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपीज़ हो जाती हैं। जब क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपीज़ हो जाती हैं तो उस कंडीशन को ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो एक तरीक़े से ये जीन्स की एक ओवरडोसेज वाली कंडीशन है। डाउन सिंड्रोम की अलामात क्या होती हैं? डाउन सिंड्रोम के जो असरात हैं जो अफराद पे होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम बार बार अफराद में देखते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि इंसान के तमाम आज़ा को, तमाम जो है वो बॉडी पार्ट्स को असरअंदाज कर सकती है, लेकिन जिस तरीक़े से वो असरअंदाज करती है, जिस डिग्री से असरअंदाज करती है, वो हर फ़र्द में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इस कंडीशन में जो है कुछ पैदाइश के वक्त ही कुछ आज़ा में नुक्स आ सकते हैं, जिस तरह 50% बच्चों में दिल में कोई सुराख या नुक्स हो सकता है, 50% में नहीं होता। कुछ में कभी किसी आंत के हिस्से में तंगी आ सकती है, कुछ के यहाँ कुछ ख़ास जो हैं वो अंदरूनी तौर पे और आज़ा में कुछ फ़र्क आ सकते हैं। जो डाउन सिंड्रोम के अफराद होते हैं उनके चेहरा देखकर इंसान पहचान लेता है कि उनको डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि कुछ ख़ास फीचर्स उनमें होते हैं। ये एक तरीक़ा है जिस तरह डाउन सिंड्रोम बच्चों पे असर करता है, और फिर जिस तरह बच्चे की ज़िंदगी बढ़ती है, जो आम बच्चों की जो रफ़्तार होती है चीज़ें करने की, बैठने की, चलने की, बोलने की, डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनकी रफ़्तार इन चीज़ों में थोड़ी सी पीछे रहती है। लेकिन हमने ये देखा है कि एक ज़माने में सोच थी कि ये हमेशा पीछे रहेंगे, लेकिन अब जो है साइंस भी ये कहती है और तजुर्बा भी ये कहता है कि अगर इन बच्चों के साथ अच्छी मेहनत की जाए और इनकी सारी ज़रूरियात पूरी की जाएं, अगर पट्ठों में थोड़ी सी कमज़ोरी है तो फ़िज़ियोथेरेपी के ज़रिए पट्ठों को मज़बूत किया जाए, तो ये बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ शाना बशाना चल सकते हैं और अपने सारे वो माइलस्टोन्स जो आम बच्चे पूरे करते हैं ये भी कर सकते हैं। क्या दौरान हमल डाउन सिंड्रोम का इल्म हो सकता है? कि जी हाँ, काफ़ी हद तक हो सकता है। कोई भी टेस्ट आपको 100% तो ज़ाहिर नहीं बता पाएगा, क्योंकि मेडिसिन में 100% का कोई टेस्ट मौजूद ही नहीं है, लेकिन अब जो नए टेस्ट आ गए हैं वो काफ़ी हद तक बता पाते हैं। इसमें जो अगर आप टेस्ट लें तो जो आम औरतों का हमल के दौरान अल्ट्रासाउंड वग़ैरह होता है, कभी कभार उससे शुबा बढ़ सकता है कि डाउन सिंड्रोम है, और एक ख़ास स्कैन होता है जो कि 11-12 हफ्ते पे होता है, जिसे NT स्कैन कहते हैं, उससे थोड़ा सा शुबा बढ़ता है। कुछ जगहों पे मदर के ब्लड पे भी कुछ टेस्ट होते हैं जिससे अंदाज़ा होता है, और अब एक नया टेस्ट है जो कि मदर के ब्लड पे तकरीबन 9 या 10 हफ्ते तक ही बता पाता है कि डाउन सिंड्रोम या उसकी तरह के और अमराज मौजूद हैं कि नहीं हैं। ये टेस्ट जो हैं ये हम पाकिस्तान में ज़रूर कर सकते हैं, यहीं हो सकते हैं, हर मरीज़ के जो जिसको ज़रूरत हो उसके कर सकते हैं। कुछ इनमें से ऐसे टेस्ट हैं जो कि फिर हम सैंपल लेकर बाहर भेजते हैं और वो चंद हफ्तों में उसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में फैमिलीज़ इन टेस्ट से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकें। डाउन सिंड्रोम का इलाज किस उम्र से करवाना चाहिए? ये सवाल काफ़ी पेचीदा है कि क्या डाउन सिंड्रोम का इलाज हो सकता है या क्या डाउन सिंड्रोम जड़ से हटाया जा सकता है। देखें, एक जो है जो पैगाम हम सब वालदैन को, फैमिलीज़ को और फिर सोसाइटी को भी देते हैं वो ये कि डाउन सिंड्रोम एक मर्ज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़
کا کوئی حل نکالتے ہیں یا کوئی کیور نکالتے ہیں وہ مرض کا نکالتے ہیں. ڈاؤن سنڈروم مرض نہیں ہے, ایک جینیٹک کنڈیشن ہے. جب ایک دفعہ ہوتی ہے تو زندگی بھر رہتی ہے, اس کو جڑ سے ہٹایا نہیں جا سکتا. لیکن جو اس کے اثرات ہیں بدن پہ یا ذہن پہ, ان کو کم سے کم رکھا جا سکتا ہے اور ہر فرد کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. تو ڈاؤن سنڈروم کے لیے جو انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اسے انٹرونشن کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کو وہ چیز کرنی ہے جو کہ اس وقت بچے کی ضرورت ہو. تو یہ پیدائش کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے. بلکہ اگر آپ واقعی سوچیں تو اگر پیدائش سے پہلے علم ہو یا شبہ ہو ڈاؤن سنڈروم کا, تو والدین کو شروع سے ہی تیار کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیز آ سکتی ہے, اس کے لیے تیار رہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت ہی نومولود ٹائم سے ہی فزیوتھیراپی وغیرہ شروع ہو سکتی ہے, تاکہ والدین کو اندازہ ہو کہ بچے کو گردن کس طرح پکڑوانی ہے, کس طرح بچے کو فیڈ کرنا ہے, ہولڈ کرنا ہے, وہ ساری چیزیں کرنی ہیں. پھر جس طرح بچے کی سکلز آگے بڑھانی ہوتی ہیں, جو ٹائم آتا ہے اس پہ وہ خاص تھیراپی کی جاتی ہے. جب سپیچ کا وقت آتا ہے تو سپیچ تھیراپی کی جاتی ہے, جب آکیوپیشنل تھیراپی کا وقت آتا ہے تو وہ کی جاتی ہے. اصولاً یہ تھیراپی اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک بچے کو ضرورت ہو. کچھ بچوں کو کم ضرورت ہوتی ہے, کچھ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اصولاً ہر بچے کو ایک انڈیویجول پلان یا منفرد پلان کے ذریعے لے جانا پڑتا ہے, جس کو انگریزی میں IEP بھی کہتے ہیں, انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلان. اس کے اندر یہ تمام تھیراپیز وغیرہ بھی آ جاتی ہیں. تو ایک گھر میں اگر 2 بچے بھی ہوں ڈاؤن سنڈروم کے, دونوں کا پلان تھوڑا سا الگ ہوگا کیونکہ دونوں کی ضروریات الگ الگ ہوں گی. ڈاؤن سنڈروم افراد کی ذہنی عمر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, یہ سوال بہت آتا ہے کہ مینٹل ایج ڈاؤن سنڈروم میں کیا ہوتی ہے اور کیا لمٹ ہے جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤن سنڈروم کا فرد اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتا. اس میں جو خوشخبری ہے والدین کے لیے اور فیملیز کے لیے وہ یہ کہ کوئی بھی لمٹ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ پچھلے چند جو ہے وہ سالوں میں دیکھیں تو ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ یہ مینٹل IQ یا مینٹل ایج کسی خاص ایک جماعت پہ, یعنی کہ 7ویں جماعت یا 10ویں جماعت کے لیول سے آگے نہیں بڑھ پاتی, کیونکہ ڈاؤن سنڈروم میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن جب فیملیز کو صحیح سپورٹ دی گئی, ان بچوں کی تھیراپی صحیح وقت پہ ہوئیں, ان کا میڈیکل کیئر اچھا ہوا, سوسائٹی نے ایک ایسا جو ہے وہ ماحول کریٹ کیا جہاں ان بچوں کی سکلز کو بڑھایا گیا, تو خود بخود ہم نے دیکھا کہ وہ لمٹس کراس ہوتی گئیں. تو اگر آپ یہ سوال مجھ سے آج کرتی ہیں کہ ان بچوں کی کیا لمٹ ہے, میں کہوں گا کوئی لمٹ نہیں ہے, کیونکہ جتنا ان کو سپورٹ کیا جائے ماشاءاللہ سے یہ بچے اتنا زیادہ رسپانس دکھاتے ہیں. والدین کو ڈاؤن سنڈروم سے متعلق کن مسائل کا ادراک ہونا چاہیے؟ جی, یہ سوال بہت اچھا ہے کہ کیا کیا ہیلتھ پرابلمز کو جو ہے والدین کو اویئر ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ جس طرح کے بچے کو لے کے چل رہے ہوں تو ان کو معلوم ہو. تو اس میں اچھی بات یہ کہ سائنس اور تجربہ جو ہے وہ بہت مدد کرتا ہے اس سلسلے میں. ایک پوری ٹائم ٹیبل انٹرنیشنلی جو ہے اپرووڈ بنی ہوئی ہے, جس کے تحت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. جس طرح ڈاؤن سنڈروم کے بچوں میں ہمیں پتہ ہے کہ نظر کی کمزوری یا سننے کی کمی آ سکتی ہے, ان کو انفیکشنز تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں, ان کی ویکسینیشنز کا خیال زیادہ کرنا پڑتا ہے, دل میں سوراخ ہو تو کبھی کبھار اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے, آنکھ میں کوئی ایشو ہو تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے, کبھی کبھار خون یا بلڈ کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں. تو اس ٹائم ٹیبل کے تحت ٹیسٹس اور ایگزامینیشنز ہوتے ہیں بچے کے, خاص ان ٹیم والے ممبرز کے ساتھ. جس طرح اگر آنکھوں کا ایگزامینیشن کرانا ہے تو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس بھیجنا پڑتا ہے, ہیئرنگ ٹیسٹ کرانا ہے تو وہ کرانا پڑتا ہے. والدین بہت دفعہ کہتے ہیں آپ کیوں کرا رہے ہیں ہیئرنگ ٹیسٹ, بچہ تو صحیح سن رہا ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ صحیح واقعی سن رہا ہے جب تک ٹیسٹ نہیں بتائے, کیونکہ ٹیسٹ میں وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں جو کہ عام انسان نہیں بتا پاتا. تو اگر یہ ٹائم ٹیبل فالو کی جائے تو وقت سے پہلے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی پرابلم آ رہی ہے اور کون سی جو ہے اس کے لیے ہم کو جلد کر دیں تاکہ وہ پرابلم بڑی پرابلم نہ بنے. کیا ڈاؤن سنڈروم افراد معمول کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت ضروری سوال آپ نے کیا ہے, کیونکہ اس کے اندر لفظ نارمل آ گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ڈاؤن سنڈروم کا فرد ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے. یہ میں بہت جو ہے اس بات پہ بہت سٹریس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ڈاؤن سنڈروم کا فرد ایب نارمل ہرگز بھی نہیں ہے.
سوسائٹی نے اگر ان کو ایب نارمل لیبل کیا تو یہ سوسائٹی نے بہت بڑا جو ہے نقصان کیا اپنے ساتھ ہی. یہ افراد جو ہیں یہ سوسائٹی کا ایک بہت ضروری حصہ ہیں, یہ سوسائٹی کو بہتر بناتے ہیں, یہ جب فیملیز میں آتے ہیں بہت اپنے ساتھ خوشیاں اور پیار لے کے آتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی سکلز, ان کی سوسائٹی کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بڑھائیں. تو ہم کبھی بھی ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کو ایب نارمل اور عام بچوں کو نارمل نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ جو عام بچے ہوتے ہیں وہ ٹپیکل ڈیولپمنٹ دکھاتے ہیں, اور جو ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہیں وہ اے ٹپیکل یا عام سے ہٹ کے ڈیولپمنٹ دکھاتے ہیں, منفرد ڈیولپمنٹ دکھاتے ہیں. تو ہم کبھی بھی ایب نارمل کا ٹرم استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ اچھا ٹرم نہیں ہے. اس کیفیت کو کیسے بیان کرنا چاہیے؟ یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ کیا الفاظ یا کس طریقے سے ہم ڈاؤن سنڈروم کو لے کے آگے چلیں. تو دیکھیں, ڈاؤن سنڈروم کے افراد کسی چیز کا شکار نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. ان کے اوپر کسی کو جو ہے وہ یعنی کہ برا نہیں فیل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. وہ جس طرح ایک عام انسان ہے اس کے اندر جو ہے کچھ خامیاں موجود ہیں, کچھ میڈیکل ایشوز موجود ہیں, کچھ کیا پتہ کچھ اور ایشوز ہوں, اسی طرح پلس مائنس ڈاؤن سنڈروم کے افراد جو ہیں ان کے اندر بھی ایسا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس فرد کو ڈاؤن سنڈروم ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فرد ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے, کیونکہ اگر وہ ہمارا مائنڈ سیٹ رہا تو پھر ہم کبھی بھی ان افراد کو وہ رسپیکٹ, وہ عزت نہیں دے پائیں گے جو کہ ان کا حق ہے. کیا ڈاؤن سنڈروم افراد ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی بہت اچھا ہے کہ کیا ڈاؤن سنڈروم کے افراد کی آگے جا کے شادی ہو پاتی ہے, یا کیا وہ ایک جو ہے ازدواجی زندگی آگے لے کر چل سکتے ہیں یا نہیں. اس سوال کا جواب بدل رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب ہم جو ہے صاف صاف والدین سے کہتے تھے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ڈاؤن سنڈروم کے اندر تو وہ آگے جا کے مینٹل کیپیسٹی ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ افراد جو ہے وہ نارمل ریلیشنز جو کہ ہسبینڈ وائف کے ہوتے ہیں وہ پورے کر سکیں, کیونکہ وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, ظاہر ہے. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے, اور یہ ابھی اس وقت ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے, کہ اگر صحیح طریقے سے سپورٹ کیا جائے ان کو, ان کی ایجوکیشن, ٹریننگ اور جو فزیکل اور ایموشنل ہیلتھ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, تو کچھ فرد ایسے ضرور ہوں گے جن کو ڈاؤن سنڈروم ہوگا جو کہ آگے جا کے یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سوسائٹی کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوگی اس میں, اور ایک قسم کا ایک سیفٹی نیٹ ضرور ہونا چاہیے تاکہ ان افراد کے پاس ایک جو ہے وہ سوسائٹی ان کو سپورٹ کرے ان چیزوں میں. اگر وہ چیز موجود ہے تو یہ ضرور ہو سکتا ہے. جو ایک سوال اس کے بعد اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا ڈاؤن سنڈروم, جن افراد کو ڈاؤن سنڈروم ہو, کیا وہ فیملی بڑھا سکتے ہیں, کیا وہ چائلڈ بیئرنگ یا وہ چیز کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک جینیٹک کنڈیشن ہے جس میں کروموسومز اثر انداز ہوتے ہیں, تو عام طور پہ بچے پیدا کرنا پاسبلٹی نہیں ہوتا. لیکن بہت ہی ریئر انسٹنسز میں کچھ رپورٹیں ضرور آئی ہیں جہاں ایسا ہوا ہے. تو عام سچویشن یہ ہے کہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم میں نہیں دیکھی جاتی. والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو ہم پیغام دینا چاہیں گے ان فیملیز کو, ان والدین کو جن کو ڈاؤن سنڈروم ہے, اور وہ والدین جو کہ ٹپیکل ڈیولپمنٹ والے جو بچے رکھتے ہیں گھر میں, وہ ہیں, دونوں کے لیے یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ڈاؤن سنڈروم کے لحاظ سے اب جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ بہت روشن نظر آ رہا ہے ہمیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ نمبر 1 اویئرنیس بڑھ گئی ہے. والدین جو ہیں ان کو اگر صحیح طریقے سے سمجھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ ان کا بچہ ایب نارمل نہیں ہے, ان کا بچہ ریٹارڈڈ نہیں ہے, ان کا بچہ جو ہے وہ اپاہج نہیں ہے, تو پھر وہ بھی ایک کانفیڈنس کے ساتھ لے کر اس بچے کو آگے چلیں گے اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر کریں گے. تو ہمیں جو کیا کرنا ہے, جو تھوڑی سی چیلنجز والدین فیس کرتے ہیں, وہ نمبر 1 ایک تو جنرل سوسائٹی سے کرتے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی غلط ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے, غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے. سکولز جو ہیں وہ تعاون نہیں کرتے, ایڈمیشنز نہیں ملتے بچوں کو. پھر آگے جا کے جب سکولنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو جو بھی جاب وغیرہ لینی ہو یا کچھ جو سمپل کام کرنا ہو آگے جا کے سوسائٹی میں, اس کے مواقع جو ہیں وہ پیدا نہیں کیے جاتے ان افراد کے لیے. تو ہمیں جو محنت کرنی ہے
وہ یہ کرنی ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن آئے ان افراد کی جن کو ڈاؤن سنڈروم ہو، ان کو وہ مشکلات نہ فیس کرنی پڑیں جو کہ اس جنریشن کو کرنی پڑی ہے. انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ یہ ضرور ہوگا اور بہتری آتی رہے گی انشاءاللہ.